अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश। जहाँ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। और डेली हमारी सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है। ये अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमें डेली जो है वो मुलाकात करनी है एक नए अंदाज से, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और कुछ हमने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है कि ये एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें हम जो है वो डिस्कस करते हैं सोशल इश्यूज़ को, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हेल्थ को, एजुकेशन को, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपने इर्द गिर्द होने वाले उन तमाम मामलात को जो बहुत ज़रूरी है और जिन पर हमारी तवज्जो जो है वो बहुत कम होती है। अपने लाइफस्टाइल से लेके हर चीज़, आपके मेंटल हेल्थ से लेके हर चीज़ के हवाले से बात होती है। आज हमने बात करनी है आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से। आज हमने बात करनी है कोविड-19 की तीसरी खतरनाक लहर के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान जिसकी लपेट में है। पूरी दुनिया में जब ये कोविड आया तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई। अचानक से जो है वो एक ऐसी तबाहकुन सिचुएशन थी कि जिसने ना सिर्फ जो है वो कई जानें निगल ली बल्कि इकोनॉमिकल पोजीशंस भी जो है वो बहुत से ममालिक की डाउन हो गई, क्योंकि हर तरफ जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल हो गई। अब पाकिस्तान में जो है वो दूसरी लहर ने भी बहुत तबाही जो है उससे हुई, बहुत सी जानें जो है उससे गई। लेकिन अब तीसरी लहर, खतरनाक तरीन लहर, जिसको अभी समझना मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त में कोविड की सिचुएशन और हालात जो है आगे जाके मजीद किस तरफ अपना रुख इख्तियार करेंगे। कहीं खतरनाक हद तक जो है वो मजीद केसेस तो नहीं बढ़ जाएंगे। इसलिए फिर से ये डिसीजन लिया गया कि कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल भी इस वक्त मौजूद है। अब हमें करना क्या है? बीइंग अ पर्सन, बीइंग जो है वो हम जिस भी शोबे से हम रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, व्हाटएवर हमारा जो भी काम है, या हम एक जो है वो कोई भी आप में से हाउस वाइफ है या जो है वो घर में रहने वाली कोई शख्सियत है, हर शख्स ने अपना अपना किरदार अदा करना है। यहाँ हमें मास्क का इस्तेमाल तो लाजमी ज़रूरी करना है, लेकिन उसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है जो कि नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये कोविड फैलने में ज़ाहिर शादियाँ हुई, हर चीज़ जो है वो खोल दी गई, हर मामला जो है वो लोग शॉपिंग सेंटर्स में जो है वो चीज़ का ख्याल नहीं किया, बाज़ारों में आपको रश नज़र आया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज फिर स्कूल बंद है, आज फिर जो है वो रशी एरियाज में जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है, आज फिर लोग जो है वो अपने कारोबार से जो है वो हाथ धो बैठे हैं कि अब क्या करें। परेशानी का ये आलम है कि हर तरफ जो है वो हर बंदे के जुबान पे सिर्फ एक ही लफ्ज है कि अब क्या करना है और आगे इस कोविड से हालात से जान कैसे छूटेगी। तो आज हमने बात इसी पे करनी है। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ज़हीर अख्तर साहब ने, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। आपको पता है कि स्पेशलिस्ट हैं इन चेस्ट डिजीज और ख़ास तौर पर जो है वो डायबिटिक को जो है वो डील करते हैं इन चेस्ट डिजीज में, कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को चेस्ट के हवाले से, जो भी इन्फेक्शंस या डिजीज़ जो हैं वो आ रही हैं, उस हवाले से जो है वो डील कर रहे हैं। गुलाब देवी हॉस्पिटल में जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इनका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, बहुत आपकी भरपूर फरमाइश पे दोबारा हमने डॉक्टर साहब को जो है वो यहाँ पर इन्वाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? ये बताइएगा कि ये जो अब तीसरी खतरनाक तरीन लहर, इस टाइम हमने कोविड पे बात की, आप जब भी आए हमने कोविड की नए तरह से जिस तरह इसकी इकसाम आ चुकी हैं या मामलात आ चुके हैं, हमने इसको बहुत डीपली डिस्कस भी किया। आप ये बताइएगा कि आजकल जो सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं वो कितनी हद तक तशवीशनाक और ख़तरनाक है? बहुत शुक्रिया। कोहिनूर टीवी का ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी करंट इशूज़ होते हैं और जो हालात के मुताबिक और हालात हाज़रा के मुताबिक जो इशूज़ होते हैं उनको आप लोग एड्रेस करते रहते हैं, जिसके खातर ख्वाह फ़ायद भी होते हैं जी। अब जहाँ तक तीसरी लहर की बात कर लें, ठीक है, पूरी दुनिया में ये नाम यूज़ किया जा रहा है थर्ड वेव, ठीक, लेकिन अगर हम ये बात करें डॉक्टर बीहा कि ये शायद पहले ही जो कोविड है वो नहीं गया, जो फर्स्ट वेव ही नहीं गई, जब हमने अपनी एहतियातें छोड़ी, जब हमने अपने लॉकडाउन खत्म किए तो फिर से वापस आ गया। सही कह रहे हैं। और इसी तरह जब हमने फिर सेकंड लॉकडाउन कर दिया तो थोड़ा सा दबा जरूर, लेकिन जब फिर उसको खत्म किया तो फिर वो थर्ड आ गया। तो लिहाजा एक सेंस में तो हम इसको कह सकते हैं थर्ड वेव है, लेकिन दूसरे सेंस में ये भी बात कर सकते हैं असल में पहला कोविड ही नहीं गया। सही कह रहे हैं। दूसरी बात, अब चूंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका में भी चूंकि उनमें वेव्स की शक्ल में आ रहा है, लिहाजा उसकी कंटिन्यूटी में हम भी बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव है। अब प्रॉब्लम इस दफा ये है फर्स्ट और सेकंड वेव की निस्बत के पहले सेंसिटाइजेशन ज्यादा थी, मीडिया इस पे भी आप लोग हम लोग ज्यादा इस पे विजिलेंट थे, बहुत ज्यादा इस पे बात कर रहे थे और लोग भी उस पर थोड़ा बहुत चीजों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब एक ह्यूमन नेचर भी है, साइकोलॉजी भी, आप बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत बेहतर पता होगा
کہ بندے جو ہیں وہ پھر ایک حد تک وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے. اور جو میڈیا بھی تھوڑا سا ذرا اس میں پیچھے چلا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا میڈیا اس کو ابھی تک اٹھا رہا ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں, لیکن اب اس کی وجہ سے جو وہی 3 چیزیں جو آپ نے ابھی بہت اچھی بات کہی کہ سوشل ڈسٹینسنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ جو ہے یہ کورونا موجود ہے. اور ماسک دیکھیں, باوجود اس کے کہ ویکسین پہ یقیناً مجھ سے بات کریں گے اور بعد میں بات کریں گے, میں نے اپنی ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانے کے باوجود ماسک میں نے پہنا اور آپ کی اجازت سے میں نے اس کو ادھر رکھا ہے. ماسک ہم نے ضرور استعمال کرنا ہے, جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے, جنہوں نے نہیں لگوائی, دونوں نے. اور تیسرا جو ہاتھ دھونے ہیں. اب یہ احتیاطیں میری بات سن لیں کہ یہ ہمیں کوئی 2 4 6 مہینوں کے لیے نہیں, یہ ہمیں 2 4 سال اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بالکل یہ اپنے ساتھ رکھنی ہے. جی جی جی, ان احتیاط کے ساتھ ہم نے اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیسی بات ہے, اگر ہم تصویر کا یہ رخ دیکھیں کہ جب ہمارے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور کھانا ہاتھ دھو کر کھانا ہے, تو یہ چیزوں کے کتنے فوائد تھے. اگر ہم ساری زندگی ان کو اپنے ساتھ رکھتے تو آج ہمارے لیے ہاتھ دھونا یا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا, یا بتایا گیا کہ جس کے جتنے کم دوست ہوں گے, مولا علی کا قول ہے, وہ اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوگا, سکون میں ہوگا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کا جھمگٹے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہمارے فین فالوورز ہوں گے, ہمیں پسند کریں گے, ہم اتنے زیادہ مشہور ہوں گے, اور ہم جتنے زیادہ لوگوں میں سارا دن جا کر جو ہے وہ بیٹھیں گے, اتنے زیادہ ہم گپے ماریں گے اور خوش رہیں گے. آج ہم نے خوشیاں لوگوں میں تلاش کرنی شروع کر دی. ہم اللہ کے اس مقصد کو کہ اللہ نے بندے کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا وہ بھول گئے. ہم نے صفائی نصف ایمان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, ایک سائیڈ پہ کر دیا. تو آج دیکھیں کہ ہمارے پاس بیماری کون سی آ گئی کووڈ-19 کے جو ہے صورت میں, کرونا وائرس, جس کا میں نام بھی نہیں لیتی, میں کہتی ہوں کرونا وائرس کہنا نہیں, کیونکہ یہ ایک بد دعا ہے جو لگی ہے, تو ہم اسے کووڈ-19 اس کے پروفیشنل نام سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ بھی اس کو کووڈ-19 ہی کہا کریں, کرونا وائرس نہ کہا کریں. تو میں بات کر رہی تھی کہ آج ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے ڈاکٹر صاحب, جبکہ اگر ہم نے یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں شامل کی ہوتی تو آج ہم اس نہج تک نہ کھڑے ہوتے کہ آج ہمارے لیے یہ مشکل بنی ہوتی. بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. دیکھیں یہ جو آپ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. اگر اسی پہ عمل ہوتا اور ہاتھوں کو صاف رکھنے والی بات ہوتی تو 3 میں سے ایک چیز پوری ہو جاتی. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلے وہاں نہ جاؤ, اور اگر آپ کے علاقے میں وبا پھیلی تو آپ نہ چھوڑو. اب سوشل ڈسٹینس کا اس سے بڑی اچھی فلسفی کیسے اور بیان ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے کہ اگر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں بیماری ہے تو آپ وہیں پہ رہیں, آپ اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لیں, کوارنٹین کر لیں, علیحدہ ہو جائیں. بالکل صحیح. اور یہ صرف 15 دنوں کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے اس وقت پورے کے پورے پاکستان کے لوگ 15 دن کے لیے سٹینڈ سٹل ہو جائیں نا, اپنے کھانا شانا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ, جو کہ پاسبل تو نہیں ہے لیکن اس کو میکسیمم ایفرٹ کریں تو کورونا وہیں سے وہیں نیچے چلا جائے گا. لیکن جب آپ اس کو بادر ہی نہیں کرتے, آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے, اور آپ اپنے سوشل ڈسٹینس میں شادیاں, بیاہ, ملنا جلنا, دوستوں کے ساتھ گپے شپیں, سب کچھ چل رہا ہے. تو ایک بندہ ہو سکتا ہے پاسبل ہو جائے کہ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں شادی اٹینڈ کرنے گیا ہے, وہاں پہ ایک بندہ تھا, وہ پھر اپنے گھر میں لے آیا. تو لہٰذا ان حدیث پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم سارے کے سارے صحت مند رہیں. اصل میں ہم جو اللہ سے ہماری دوری ہے, یا ہمارے جو ایمان ہے جس میں ہم بہت زیادہ ایماندار بنتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس لیول پہ نہیں کھڑے. جب آپ اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے, بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, فلاں بندے کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر بھی جب آپ کو ٹیکا لگاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگاتا ہے. ڈاکٹر بھی جب آپ کو دوائی دیتا ہے تو شفا کے لیے درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ دوائی دی جاتی ہے. بہترین ڈاکٹرز کا یہ طریقہ عمل ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے اپنے جو ہے وہ کریئر میں یہ بات آزمائی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے اور درود پاک جو ہے وہ پڑھ کے جب کسی پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسے اچھے بہترین ڈاکٹر جن کا آپ کی طرح ڈاکٹر صاحب جو بڑے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے چہرے پر دکھائی دیتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اگر یہ طریقہ عمل ہے تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, اور جب کوئی پیشنٹ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو کے واپس آتا ہے. یہ پکی بات ہے. سب ڈاکٹرز کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, سب انجینئرز جو ہے وہ کمال کی چیز نہیں بنا دیتے, سب لوگ جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر سکتے, لیکن کون لوگ کر سکتے ہیں جن کا توکل بڑا جو ہے وہ پکا ہے, جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور تفرقے میں نہیں پڑے. یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کوئی مولانا والی بات کر رہی ہوں میں جو ہے وہ بالکل آپ کو اسلام کی طرف لا کے جو ہے بات کر رہی ہوں. ہم ماڈرنزم میں اسلام کو پھیلا سکتے ہیں, ہم جیسا مرضی پہنے, جیسا مرضی کھائیں, لیکن ہمارا کم سے کم طریقہ عمل تو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے.
جو ہم جس بیماری سے لڑ رہے ہیں پھر یہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں جو اس وقت جو کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے, میں کہتی ہوں آپ کی بڑی ہمت ہے کہ ایسے ہاسپٹل میں جہاں دن رات رش لگا رہتا ہے, لوگ ایسی چیسٹ ڈیزیز لے کر آتے ہیں کہ جو آلریڈی جو ہے وہ معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں, آپ ایسے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, تو یہ آپ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا ان پروسیس کتنی کووڈ کی جو سچویشن آپ کے اپنے ہاسپٹل میں دیکھنے میں آئی, اور چیسٹ ڈیزیز جو آلریڈی ان ڈائبٹک پیشنٹ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ یہ کتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ ایوریج رہی؟ بلیو یو می کہ اس دفعہ پہلی ویو اور دوسری ویو کی نسبت میرے اپنے کلینک پہ پیشنٹ اس دفعہ زیادہ آ رہے ہیں. حالانکہ وہ والا خوف نہیں ہے, وہ والی جو ہے اویئرنیس نہیں ہے, وہ والی بات نہیں ہے, ٹھیک, لیکن میں اپنے کلینک پہ بہت زیادہ پیشنٹ دیکھ رہا ہوں. اور اس دفعہ جو ویریئنٹ ہے نا جی, پیشنٹس کی ورائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کل کی بات ہے کہ ینگ فیمیل کالج اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 24 ایئرز کی, بالکل ہیلدی, کوئی پرابلم نہیں, 5 دن کی بیماری ہے, اور سیچوریشن اس کی 46. انبلیویبل بینگ اے فزیشین, بینگ اے چیسٹ اسپیشلسٹ. ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے اولڈ ایج کے لوگ, صحیح, ٹھیک ہے نا, 50-60 کے یا تھوڑا سا زیادہ عمر کے لوگ, لیکن اس دفعہ ینگ لوگ بھی زیادہ سیریسلی آ رہے ہیں اور بڑی جلدی ان کی آکسیجن لیول کم ہو رہی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بیماری کم ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. صحیح, میرے تجربے میں اس دفعہ بیماری زیادہ ہے, لیکن اگر بیماری زیادہ نہیں تو پہلی ویو جتنی ضرور موجود ہے. اور باقی ہاسپٹلز بھی, کل ہی میرے ایک ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو کووڈ وارڈ ہے فل ہے. ہمارے میو ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر بھی میکسیمم اس وقت کووڈ کے مریض پڑے ہوئے ہیں. لاہور کے اسی طرح باقی گمان یہی ہے کہ باقی اسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ مریضوں کی تعداد پچھلے 20-25 دنوں میں کافی زیادہ ہو گئی ہے. اور دیکھیں کہ ڈاکٹرز بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارے صحت کا نظام جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتا ہے. بہت ساری ہمارے پاس کمیاں موجود ہیں, جہاں پہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے, جہاں پہ آکسیجن سلنڈرز کی کمی ہے. تو وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا پروسیس ایک دم بڑھ جائے, پریشر بڑھ جائے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب اگر والی بات نہیں ہے ڈاکٹر نبیہا, بڑھ چکا ہے پہلی بھی ویو میں اور دوسری اور تیسری کے اندر بھی. اب تھوڑا سا یہ کہ اب ہم زیادہ سینسیبلی ذرا بہیو کر رہے ہیں. پہلی دفعہ تو ہمیں خود بھی وہیں ڈاکٹر پتا نہیں تھا, سچی بات ہے, کہ کرنا کیا ہے, اتنے پینک ہو گئے تھے. لیکن دوسرا مزید ذرا احتیاط کے ساتھ ہم کہ ہماری آکسیجن جو ریزرو ہیں وہ پہلے سے ہم نے زیادہ بڑھا لی ہیں, ڈونیشنز کے ساتھ, لوگوں کے تعاون کے ساتھ. بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس کی ضرورت ہے, تو جو ادارے خیراتی ادارے چل رہے ہیں, چیریٹی ہاسپٹل جیسے چل رہے ہیں, ایون گورنمنٹ کے اندر بھی لوگوں نے, حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام ہے, لوگوں نے سلنڈر 8-10 رکھوا دیے ہیں. صورتحال اس وقت بہتر ہے کافی پہلے کی نسبت, لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں اور جی جب جائیں گے تو آکسیجن والا بیڈ خالی پڑا ہوا ہوگا. بالکل صحیح. سیچوریشن ابھی ٹھیک ہے, چوکنگ نہیں ہوئی ہاسپٹل میں, لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ چوک ہو سکتے ہیں. ابھی میں نے لوگوں کو صرف آکسیجن سلنڈر نہ ملنے کی وجہ سے اور وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مرتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے کہ میں آپ کو شاید اپنی الفاظ میں وہ بات بیان نہیں کر سکتی. وہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ گزری ہو, یا وہی جانتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. ہم بینگا ڈاکٹر ایک انسان ہی ہے نا. اگر ہم کہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں, میں بے شک ایک ماہر نفسیات ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ کے جو ہے وہ پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے, ان کے اندر بھی تو سینسز موجود ہے, وہ بھی تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. انہیں کیا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم کے پیشنٹ خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے کہ جو ہے وہ بالکل آخری لیول پہ ہوتا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے, تو وہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز کو ایک حوصلہ پلس دیا ہے, پلس سے پلس دیا ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی سچویشن رکھتے ہیں. کبھی کبھی اس جگہ پہ ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں, اور وہ اپنے جب اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سک رہے ہوتے, تب بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت تکلیف دہ منظر ہوتا ہے, کیونکہ ہماری بھی فیملیز ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں گزرتی ہیں. تو برائے مہربانی اپنی احتیاط کریں. ابھی شاپنگ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ابھی اگر آپ بازاروں میں جو ہے وہ ایسے اندھا دھند لوگ گھسے ہوئے ہیں, آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کہاں پر جو ہے وہ رش کی صورتحال ہے, ہر جگہ پر. بینکوں میں چلے جائیں, لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا. اب دوبارہ جب سے جو ہے وہ یہ تیسری لہر کا جو ہے وہ خطرناک ترین اسپیل جو ہے وہ شروع ہوا ہے, میڈیا نے شور مچانا شروع کیا, تو پھر لوگ اس طرف آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, احتیاط صرف یہ 3 ہی احتیاط ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ رکھنا ہے, یا پھر آپ نے اپنے فوڈ کی کیسے احتیاط کرنی ہے, آپ نے اپنے امیونٹی سسٹم کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, آپ نے اپنے مائنڈ کو کیسے اسٹرانگ کر کے چلنا ہے, ذرا یہ بھی بتائیے گا. لیکن جس طرح کورونا میں یہ ٹرائی اینگل ہے نا جی, ہاتھ دھونا, سوشل ڈسٹینس اور ماسک, اسی طرح اس کے علاج کے سلسلے میں کہتا ہوتا ہوں احتیاط, تدابیر اور دعا.
کہ احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے جس میں یہ ٹرائنگل آ جاتی ہے، یہ کرنی ہے صحیح، لیکن اس کے ساتھ تدابیر کے اندر جو ہے اگر پرابلم ہو گئی ہے اور آپ اپنے ڈاکٹرز کے مطابق مشورے کے مطابق عمل کریں. اگر آپ کی گورنمنٹ کی ہدایات آتی ہیں جس بھی دور میں جس بھی علاقے میں کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے تو پھر وہاں پہ مان جائیں. اگر میڈیا پہ جیسے آپ بہت اچھا نیکی کا اور خیر خواہی کا اور فلاح کا کام کر رہی ہیں تو آپ بینگ اے ڈاکٹر اب اس سے زیادہ اور کیا سنسیریٹی ہو سکتی ہے. تو ان میڈیا والوں کی باتیں مان لی جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے مطابق اپنی پیرامیٹرز کیے جائیں. اور اگر بیمار ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو کووڈ کہہ دیا ہے، ایک یہ میں نے بہت انٹرسٹنگ بات دیکھی یا کہلیں حیرانگی والی بات دیکھی ڈاکٹر نبیہا کہ ڈاکٹر نے شک ڈالا یا یقین کیا کہ یہ کرونا ہے تو جی اٹھ کے کسی اور کے پاس چلے گئے کہ ہو مجھے کیسے کرونا ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہے. تو جس ڈاکٹر نے یا جس ہاسپٹل والے نے ان کی مرضی کی بیماری بتا دی کہ نہیں آپ کا تو نمونیا ہلکا صاحب چلے جائیں، حالانکہ جب ان کی آکسیجن چیک کی تو آکسیجن نارمل ہونی چاہیے 95+، آکسیجن چل رہی تھی ان کی 75 پہ، آکسیجن چل رہی تھی 80 پہ. 90 سے کم ہو جائے تو جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. لیکن جب ان کی اپنی مرضی کی بیماری تھا تو اس بات پہ خوش ہو گئے اور 2-4 دن ڈیلے ہوا تو پھر اچھا یہ نمونیا ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ کی بات یہاں پر ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کو آپ یہاں سے تفصیلاً ذرا بیان کر دیں. یہ نمونیا اور ٹائیفائڈ بھی جو ہے وہ کورونا کی اقسام میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس ٹائم میں کہ یہ بھی جو ہے وہ کورونا کی ہی اقسام ہے. تو یہ ذرا نمونیا کا یہ جو خاص طور پر ہے کہ جن لوگوں کو ہو رہا ہے اور ٹائیفائڈ اور نمونیا اکٹھا بھی ہو رہا ہے، یہ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جو کریٹیکل سچویشن میں ایسے ہے کہ ٹائیفائڈ جو ہے نا بالکل ایک الگ بیکٹیریا ہے جس کو سیلمونیلا ٹائفی کہتے ہیں. اور یہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو ٹائیفائڈ اور نمونیا کو ایک ساتھ جو ہے وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں اور وہ جو آپ بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ جی ان کو ٹائیفائڈ بھی ہو گیا اور ان کو نمونیا بھی ہو گیا؟ آپ دیکھیں ایک ٹیسٹ ہے جس کو نا ٹائفی ڈاٹ بولتے ہیں، اکثر لیبورٹری عام سا ٹیسٹ ہے، بہت مہنگا بھی بالکل صحیح ہے. اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی 10 سال پہلے بھی کبھی ٹائیفائڈ ہوا نا تو اس کی اینٹی باڈیز پرسسٹ کرتی ہے. بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بھی پتا ہے جی بالکل کہ اینٹی باڈیز لائف لانگ یا بہت عرصے تک پرسسٹ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. وہ آپ جب بھی چیک کریں گے وہ پازیٹیو آنی ہے. ہیپاٹائٹس سی ایک دفعہ ہو گیا، آپ نے علاج کروا بھی لیا تو اینٹی ایس بھی پازیٹیو ہی رہتا ہے. صحیح. اب جن ڈاکٹروں کو نہیں پتا وہ ٹائیفائڈ ڈاٹ کراتے ہیں وہ پازیٹیو آ گیا، اوپر سے ان کو کورونا کا بخار چل رہا ہوتا ہے تو مریض کو دکھاتے ہیں دیکھو تمہارا تو ٹائیفائڈ ڈاٹ پازیٹیو ہے، تمہیں تو ٹائیفائڈ ہے. مریض بھی تسلی میں آ جاتا ہے. حالانکہ فار گاڈ سیک یہ فالس پازیٹیو ٹیسٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹائیفائڈ کو ڈائگنوز کرنے کے اور طریقے ہیں. ٹائیفائڈ بالکل الگ بیماری ہے جو کہ انتڑیوں کی بیماری ہے. میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کریں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت مس کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت میں چل رہی ہے کہ مجھے تو ٹائیفائڈ ہوا تھا میں تو ٹھیک ہو گیا، مجھے تو نمونیا ہوا تھا میں تو ٹھیک ہو گیا، مجھے تو کوئی کووڈ نہیں تھا. اب یہ کووڈ نہیں تھا اس کا جو ہے وہ آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز یہ کیسے کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ یہ ٹائیفائڈ تھا یا یہ نمونیا تھا اور پھر مکس بھی کر دیا کہ نمونیا اور ٹائیفائڈ آپ کو اکٹھا ہو گیا تھا، شکر کریں کہ آپ بچ گئے ہیں، آپ کو کووڈ نہیں ہوا. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو بریف بیان کریں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، خدا کے واسطے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں جو اچھا ہے اور ایکسپیرینس ڈاکٹر کو دکھائیں. اگر آپ کے اپنے علاقے میں کوئی جاننے والا ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے نا جن کے ساتھ ٹیچنگ لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے لاہور میں بیٹھے ہیں، لاہور میں میو ہاسپٹل ہے، جناح ہے، گلاب دیوی ہے، جنرل ہے یا اس طرح سروسز ہاسپٹل ہے، وہاں پہ پروفیسرز ملیں گے، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر ملیں گے، ان کو چیک کروائیں اور جو وہ کہتے ہیں ان کی بات مان لیں. یہ جو طوطوں والے پروفیسر ہیں نا خدا کے لیے ان کے پاس نہ جائیں، ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ مانیں، ان کو خود نہیں پتا ٹائیفائڈ اس کا. باقی جہاں تک نمونیا کی بات کریں، نمونیا بیسیکلی انفلیمیشن آف دا لنگس کو کہتے ہیں کہ لنگز اگر کسی وجہ سے انفلیمڈ ہو جائیں تو وہ نمونیا کر سکتا ہے. تو عام اصطلاحی ٹرم کے اندر نمونیا ہم بیکٹیریل نمونیا کو کہتے ہیں جو آپ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو لہٰذا ایک سینس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ نمونیا بھی کرتا ہے کیونکہ انفیکشن لنگ میں ہوتی ہے. جب لنگ میں تو وائرل نمونیا ہے. لیکن جو بیکٹیریل نمونیا والا نا جس کا ہفتہ 10 دن کا علاج ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے. خدا کے واسطے یہ وہ والا نمونیا نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ سے اور بیکٹیریل نمونیا سے علیحدہ کریں. یہ وائرل نمونیا ہے اور وائرل نمونیا ایسا ہے جو آپ کے لنگس کو بڑی تیزی سے ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کی آکسیجن لیول کو ڈراپ کروا دیتا ہے اور ود ان ڈیز جو ہے نا یہ کام ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ آپ کو واقعی کووڈ ہے یا کووڈ 19 کی بیماری ہے یا بیکٹیریل نمونیا ہے یا ٹائیفائڈ ہے. جو وہ کہے، ٹیچنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کہیں، پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر کہیں، جو وہ کہیں وہ بات مان لی جائے. عام گلی محلے کے ڈاکٹروں پہ اعتبار نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ہی سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات ڈاکٹرز کا اتنا تجربہ ہو گیا، 25 30 سال ہو گئے ہیں ان کو اس شعبے میں کام کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے بھی یہاں کووڈ 19 کی سچویشن میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے کہ اس بیماری کی اقسام کیا ہے. یہ ایسا وائرس ہے کہ جو ہے وہ اپنی کتنی شکلیں جو ہے وہ بدلتا ہے اور ہر انسان کے اندر اس کی الگ جو ہے وہ سچویشن ہے اور الگ پرفارمنس ہے.
مطلب ہر انسان کی یہ وہی والی بات ہوگی جس کا جتنا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوگا یا جو جتنا اچھا فوڈ لے رہا ہے یا جو اندر سے اسٹرانگ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے. اچھا کئی لوگوں کو تو کووڈ ہوا اور پتہ بھی نہیں چلا. جی یہ کیا سچویشن؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اے سمپٹومیٹک, مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر. اے سمپٹومیٹک کہ آپ کے اندر وائرس موجود ہوا, آپ نے ویسے باہر جانا تھا یا کسی وجہ سے اپنا کووڈ ٹیسٹ کروایا. جیسے میرے بہت سارے جاننے والے ہیں, ٹریول کرنا تھا دبئی کو یا انگلینڈ کو, انہوں نے کووڈ کرایا تو پازیٹیو آ گیا, ان کو کچھ بھی نہیں ہے. تو دے آر دا اے سمپٹومیٹک کیریئرز. 14 دن کے لیے کوارنٹین کر لیں تاکہ ان میں سے شیڈ آف ہو کے ختم ہو جائے. دوسرے ہیں مائلڈ سمٹمز. آپ کے 80% پیشنٹ مائلڈ ہیں. کووڈ ہوا, تھوڑا سا گلا خراب ہوا, 1-2 چھینکیاں آئیں, 1-2 دن کے لیے بخار ہوا, بالکل ٹھیک ہو گئے. ان کو شک ہو بھی سکتا کہ مجھے ہوا, یا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا مجھے کووڈ ہوگا اور نکل گیا, ٹھیک ہو گیا. 15% پیشنٹ ایسے ہیں جو ماڈریٹ ہوتے ہیں, جن کو تیز بخار چڑھتا ہے, جن کو چلنے پہ تھوڑا سا زیادہ چلنے پہ سانس چڑھتا ہے, جن میں تھکاوٹ اور بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. یہ ماڈریٹ پیشنٹس ہیں. یہ وہ پیشنٹ ہیں جو زیادہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایک ان کو ٹائیفائڈ بتا رہا ہے, ایک ان کو بیکٹیریل نمونیا بتا رہا ہے, کوئی اس کو کہہ رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ مس ڈائگنوز ہو کے وہ پول بڑھاتے ہیں جو کہ ہاسپٹل کی آئی سی یو میں لینڈ کرتا ہے. صحیح. 5% پیشنٹ پھر وہ ہوتے ہیں جو انہی میں سے نکلتے ہیں. ہم ان ماڈریٹ پیشنٹ کو ہی صرف کووڈ میں لے کر آ رہے ہیں نا. وہ جو 2 پہلے والی آپ نے فارمز بتائیں اس کو تو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا کہ وہ تو ایک سافٹ امیج تھا کہ ہلکا سا گلا خراب ہوا, کھانسی ہوئی, چھینکیں آئیں تو ٹھیک ہو گئے, ہم سمجھا ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. صحیح. یہ اب 15% اور پاکستان کی وہ جو ایک پول ہے 22 کروڑ کا, 15% بہت بڑا چنک بنتا ہے. یہ وہ پیشنٹس ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کلینک پہ جاتے ہیں, یہ ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں. یہاں پہ ان کو صحیح ڈائگنوز کرنا, پراپر ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ لکھنا, اور پھر اس کا بات کو مان لینا ڈاکٹر کی, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ان کے 5-7 دن اس 15% کے ضائع ہو جائے نا, تو پھر یہ اگلے والے سیویئر میں چلے جاتے ہیں. یہ پھر ایچ ڈی یو میں, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں لینڈ کرتے ہیں. یہ پھر جو ہے وہ آئی سی یو میں لینڈ کرتے ہیں. پھر ان کو اس سے غرض نہیں رہتی, وہ کہتے ہیں بھلے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں کووڈ ہی ہے, ہمیں کچھ بھی ہے, پھر مان جاتے ہیں فوراً. لیکن خدا کے لیے ہماری جان بچا لیں, خدا کے لیے ہمیں آکسیجن پوری کر دیں, خدا کے لیے ہمارے لنگز بچا لیں. صحیح بات. اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے, دوائی نے بھی تو اپنا کام ٹائم لینا ہے نا, اس کو جو ہے وہ بالکل سروائیو کرنے میں. ہم ڈاکٹر کے پاس, اصل میں ڈاکٹر پر ٹرسٹ لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کریں بس ہمارے پیشنٹ کو بچا لیں. اب وہ ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہے, اس نے بھی تو اس کو میڈیسن دینی ہے, میڈیسن نے کچھ ٹائم لینا ہے اس کو جو ہے وہ اندر سے 5 ہونے میں, پورے بلڈ میں جو ہے اس کی سرکولیٹ ہونے میں, تو وہ ٹائم جو ہے وہ تو آپ کو ڈاکٹر کو دینا ہی پڑے گا. اور آپ اس طریقے سے ایک دم سے اس ٹائم بڑا احتیاط, تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. وہ جب ہم خود ہی خراب کر لیتے ہیں سب کچھ, اور جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ہم نے شور و غل مچایا ہوتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ بس کسی طریقے سے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میں کوئی انجیکشن دے دو تو وہ اس انجیکشن کی جو ہے وہ آ جاتی ہے باری کہ جی اس انجیکشن کی وجہ سے ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں سمجھانی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایسا نہیں کرنا, اور ایسا اگر ہو رہا ہے تو پھر آپ نے خود دیر کر دی ہے. یہ اس انجیکشن کی وجہ سے کوئی ریئیکشن نہیں ہو گیا ہے, بلکہ جب وہ دوائی اندر گئی ہے تو وہ اس نے اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا کریٹیکل ہو چکا تھا کہ وہ صحیح ہو نہیں سکتا تھا. اس وقت آپ بس اللہ کی رضا سمجھ کے اس چیز کو قبول کریں, نہ کہ وہاں شور و غل اور جو ہے وہ ایک تماشا کریٹ کر دیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر کو یہاں پر کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط ڈوز دے کے جو ہے وہ مار دے. ان کو کیا ملے گا, ان کو کیا مل رہا ہے اس چیز سے؟ انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت کر بھی رہا ہے تو اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ خاموشی سے تم اپنا معاملہ میرے پر چھوڑ دو, میں اس کا بدلہ جو ہے وہ لوں گا. ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی دکھایا جاتا ہے. تو آپ یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے پروگرام کو یہاں کرنے کا مقصد یہی ہے. کووڈ کو نہ آپ روک سکتے ہیں, نہ میں روک سکتی ہوں, نہ ڈاکٹر صاحب روک سکتے ہیں. یہ تیسرا اسپیل خطرناک ترین ہے. اس کو صرف ہم اپنی حفاظت کر کے روک سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچا کے روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس ٹائم کووڈ کا فرسٹ اسپیل تھا, خطرناک ترین اسپیل تھا, میں اس وقت بھی شوز کرتی رہی ہوں. میرے شوز میں جو ہے وہ گیسٹ آتے رہے ہیں. میں اس وقت بھی گھر سے باہر جو ہے وہ نکلتی رہی ہوں. سیکنڈ اسپیل آف کرونا بھی میں نے جو ہے وہ اسکرین پہ گزارا. تھرڈ اسپیل آف کرونا بھی جو ہے وہ میں یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہی ہوں. میرا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہے کہ ٹھیک ہے جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہی ہونا ہے. آپ نہیں بچا سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے جس کو جو کرنا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ایک توکل بھی چیز ہوتی ہے, ایک اللہ پہ ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو لے کر آپ چلتے ہیں. تو یہی چیز آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ ہے, لیکن اپنی حفاظت ضرور ہے کہ اپنے ہینڈ جو ہے وہ سینیٹائز کریں,
اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے ہاتھ دھونے کے لیے تو ہینڈ سینیٹائزر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات, ہینڈ سینیٹائز کرنے کے بعد لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, ذرا مجھے اس کا بھی بتائیے گا. میں نے اس پہ بھی ریسرچ کی اور مجھے اس چیز کا جو ہے وہ امپیکٹ ملا ہے کہ ہینڈ سینیٹائز کرنے کے بعد جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہیلدی ڈائٹ آپ کے اندر نہیں جا رہا ہوتا. آپ کو پہلے ہاتھ دھونے ہی پڑتے ہیں. جب تک آپ کے ہاتھوں سے اچھی مٹی, میل اور وہ وائرس یا بیکٹیریا صابن یا آپ کے جو ہے وہ ہینڈ واش سے جو ہے دھل جاتے ہیں وہی ٹھیک ہے. وہ یہ سینیٹائزر جو ہے وہ عام آپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں لیکن کھانا کھانے سے پہلے نہیں. اس کا بھی ذرا بتا دیں پلیز. دیکھیں میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بیسٹ انفیکٹیو ایجنٹ, انسیکٹیسائڈل ایجنٹ یا ایون سینیٹائزر ہے وہ پانی ہے. وہ پانی ہے. آپ کا جو سینیٹائزر ہے نا وہ کیمیکل ہے جو کہ بیکٹیریا کو, وائرسز کو کل کرتا ہے, لیکن کیمیکل تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے نا, اور وہ کیمیکل آپ کے ہاتھ کی جلد کے لیے ہے نہ کہ آپ کے پیٹ کے اور اسٹمک کے لیے ہے. تو جب اگر آپ اسی ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو کیمیکل یقیناً آپ کے ہاتھوں کے ساتھ جائے گا اندر, جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہٰذا جو سنت ہے نا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ کیمیکل آپ کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے اور کھانے کے لیے وہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے. بیکٹیریا سے, وائرس سے تو صاف ہو گئے ہیں لیکن کھانے کے لیے صاف نہیں ہے. تو کھانے کے لیے پھر آپ کو ہاتھ ہی دھونا ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پھر تولیے سے یا ٹیشو سے پونچھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے آپ نے ڈائریکٹ کھانا کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پر بتانی ہے, لوگ ٹھنڈا کھانا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کووڈ کی سچویشن, جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے یا خدا نہ خاصا جن میں سمٹمز موجود ہے وہ ٹھنڈا کھانا بالکل مت کھائیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. پھر اس کی احتیاطیں کیا کیا ہے, اس میں دھوپ کتنی لینی ہے, اس میں کھانا کو کس طرح کھانا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں لینی ہیں, اور جو چیسٹ ڈیزیز جن کو آلریڈی ہے انفیکشن وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, ذرا بتا دیں. ڈاکٹر بھیا یہ سچی بات ہے کہ آپ کے اس چینل کی اور آپ کی بہت اچھی بات ہے, بہت دوسرے چینلز پہ یہ اینکر کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن آپ پھر بھی نا ایک ایسے بات کرتے ہیں سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے آپ کے گھر کے اپنے افراد اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور یہ کھانے کا جو ٹاپک آپ ہر دفعہ ضرور ٹچ کرتی ہیں, حالانکہ ڈائریکٹ ہمارے کووڈ سے متعلقہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ جو آج کل جو ریفریجریٹرز اور فریج ہے نا جی, یہ ہمارے تعلقات کے, ہماری ہمسائیگی کے, ہمارے رشتے داروں کے ساتھ جو اچھے ریلیشن ہے اس کی ایک قسم کے ایک حساب سے دشمن ہے. کہ پہلے جو گھر میں پکتا تھا چونکہ اس کو اسٹور کرنے کا بندوبست اس طرح نہیں ہوتا تھا, تو جو زیادہ ہوا وہ ہم نے ہمساگی میں بھجوا دیا, جس سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوتے تھے. قربانی کا جتنا گوشت تھا وہ ہم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا, اس کے بعد وہ سارا بانٹ دیا. لیکن اب جتنے بڑے ریفریجریٹرز ہوتے جا رہے ہیں, گھروں میں فریج ہوتے جا رہے ہیں, اتنے زیادہ ہم کنجوس ہوتے جا رہے ہیں. سارا کچھ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں اور تین دن تک. اور پھر یہ بھی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد دہانی کروائی تھی اس حدیث کے بارے میں کہ جو سنت ہے نا وہ تازہ کھانا کھانے میں, یہ نہیں ہے کہ باسی کھانا کھائیں اور پرانا نکال کے آپ کھانا کھا لیں. ڈیفینیٹلی اس میں نقصان ہوتا ہے, اور ٹھنڈا کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے. اور جو آپ کی ٹھیک ہے شاید ڈائریکٹ تو وہ کووڈ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو امیونٹی کم ہوئی ہوتی ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے جو تازہ کھانا آپ کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے وہ ٹھنڈا کھانا نہیں کرتا. اور ٹھنڈے کھانے کے اپنے باقی نقصانات ہیں, جراثیم ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ دیگر بیماریاں جیسے ہیضہ ہے, جیسے ایون ٹائیفائڈ ہے, ایون میں چیسٹ ہاسپٹل ٹی بی ہاسپٹل میں ایبڈومینل ٹی بی کہ ان میں وہ جراثیم پریزرو کر سکتے ہیں. اگر آپ تازہ کھائیں گے, تازہ پکا ہوا کھائیں گے, تو اگر بیکٹیریا خدا نہ خاصہ میں ہیں بھی تو وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیڈ ہوتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی اس ٹائم میں جو یہ وقت جا رہا ہے اس میں تو ضروری ہے. اچھا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کچھ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہیں واٹس ایپ پہ بھی, ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ بھی, کہ جن کو جو ہے وہ کووڈ ہے وہ یہ احتیاط کریں, یہ احتیاط کریں, یہ احتیاط کریں. اس میں آپ جو ہے وہ وائٹامن سی لیں, دھوپ میں بیٹھے, آپ کو وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے, پھر آپ یہ کھانا اس طرح کھائیں, چیزیں اس طرح کریں, یہ سب کچھ کریں. تو یہ دیکھیے کسی حد تک میں ان سب چیزوں سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ضروری ہے, یہ تو آپ کے ویسے بھی روٹین وائز ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہم فلاں ہمارے جو ہے وہ ساتھ سے نکل کے کوئی خاتون آئی اور اس نے کہا کہ لو تمہیں تو یہ استعمال کرنا چاہیے, تمہیں اگر یہ ہو گیا ہے, گلا خراب ہے تو یہ لگا لو, یہ کر لو, بام سے جو ہے وہ اس کو کر لو, کیور کر لو, یہ سب چیزیں جو ہے وہ کتنی خطرناک سچویشن اختیار کر جاتی ہیں. بندہ ایک بیماری سے نکل کے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور غلط میڈیسن یوز کرتے ہیں. گھر میں اپنی ہی جو ہے وہ دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, وہی جی گلا خراب ہے, زکام ہو گیا ہے, ہاں فلاں ٹائم میں نے یہ سیرپ استعمال کیا تھا, بہت اچھا سیرپ ہے, آپ بھی استعمال کر لیں. او بھائی اس کی امیونٹی سسٹم پتہ نہیں وہ ویسی ہے نہیں ہے, آپ اس کو وہی سیرپ دے رہے ہو, بچوں کو وہی دے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اور بیماریاں بہت ساری نکل آتی ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے اس کے لیے دو باتوں پہ بات کرنا, ایک صحت کے لیے نسخہ بتانا
اور دوسرا مذہب کے اوپر بات کر کے اپنی رائے اور فتویٰ دینا. حالانکہ یہ ایک اسپیشلٹی ہے جو متعلقہ لوگ ہیں انہی کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور انہی کی بات ماننی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے, فوک وزڈم ایک چیز ہوتی ہے, یا گھر میں جو پرانے ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ان کا, اگر تو آپ کو کوئی سیریس بیماری کے لیے نہیں لینے کے لیے کہا تو وہ کسی حد تک کبھی مان لینے میں بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر بیماری زیادہ اور کووڈ جیسی بیماری ہے تو آپ کو مستند ڈاکٹر کی ہی بات پہ پیچھے چلنا چاہیے. ظاہر ہے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل تو ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے. آج کل کے ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا, ینگسٹر ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا, وہ مطلب اپنے جو ہے وہ ایکسپیرینس لینے کے لیے ابھی سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال جی کسی کو پتا یا نہیں پتا, ہم اس چیز پہ تو جا نہیں رہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے آپ بھی بچ جائیں, ہم بھی بچ جائیں اور ہم سب بچ جائیں. کہ ہم جو لوگ جن کو نہیں ہوا, جن کو ہوا ہے, اکثر اوقات میری جن سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فیل بھی نہیں ہوا کہ ہمیں کووڈ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوارنٹائن میں رکھا اور اپنے پوری کیئر کی. اور وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ لگا کہ واقعی ان کا جسم ٹوٹ رہا ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بخار نہیں اتر رہا ہے, ان کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے. اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو آپ نے سٹیجز بتائیں کہ سویئر قسم کے جو پیشنٹس تھے جن کو جو ہے وہ پھر وینٹیلیٹر پر یا آکسیجن کی ضرورت پڑی, بہت کم ان میں سے لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہو کر جو ہے وہ واپس آئے کیونکہ ان کی خوراک ٹھیک نہیں تھی. میں پھر خوراک پہ توجہ اسی لیے دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے اس کا تو نہ مینٹل سسٹم جو ہے وہ کام کرے گا, نہ فزیکل سسٹم کام کرے گا. اس نے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا ہے. یہ خوراک پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ہے وہ ہڈیوں کا یہ پنجر جو ہے جو انسان لے کے پھر رہا ہے اور جس کے جو ہے وہ اوپر کپڑوں پہ پیسہ لگ رہا ہے, آپ کے فیس پہ, آپ کی چیزوں پہ پیسہ لگ رہا ہے. اتنی مہنگی کریمیں لے کے لوگ رنگ گورا کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. کبھی جوس پینے کی تو آپ نے جسارت نہیں کی, کبھی آپ نے فریش جوس کے لیے جو مشین خریدنے کی جسارت نہیں کی کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ فریش جوس کی جو ہے وہ مشین ہونی چاہیے کہ ہم ڈیلی جو ہے صبح اٹھ کے ایک فریش جوس جو ہے وہ لیں. یہ ہم نے کبھی کام نہیں کیے. لیکن مہنگی سے مہنگی اور مشینری اور فیس کو گورا کرنے اور بالوں کو لمبا کرنے اور ناخنوں کو لمبا کرنے اور آرٹیفیشل چیزیں لگانے, اور اب تو ڈرپس آ گئی جس سے آپ رنگ گورا کرنے کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا اگر وہ انفیکشن کر جائے, اگر وہ آپ کے گردوں پہ, آپ کے معدے پہ, آپ کے پھیپڑوں پہ افیکٹ کر جائے, آپ کدھر جاتے پھریں گے, کیا کریں گے؟ اور ایسا ہو رہا ہے, بہت سے کیسز میں ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو کچھ بتائیں نا, کیونکہ یہ تو کووڈ کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, مگر اور بھی چیزیں تو ہمارے ارد گرد ہیں, اور بھی بیماریاں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں ڈاکٹر صاحب. اس میں دیکھیں جی, میں کہتا ہوتا ہوں کہ 4-5 چیزیں اگر آپ زندگی میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں نا تو آپ کو بیمار بہت کم ہوں گے. اور اگر بیمار ہیں تو پھر مستند ڈاکٹر ہی, اپنے ٹوٹ کے نہیں. یہ جو کمپنیوں والے اشتہار دیتے ہیں اپنی کریموں کے اور اپنی دوائیوں کے اور طاقت کے کیپسولوں کے اور ٹیکوں کے, بالکل بھی نہیں, صرف مستند ڈاکٹر. تو جو 4-5 چیزیں ہیں نا جی جو آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھیں گی یا بہت حد تک صحت مند رکھیں گی, ان میں سب سے پہلے اپنی نیند پوری کرنا. کسی بھی حالات میں ہو آپ اپنی 6 سے 8 گھنٹے کی مسلسل نیند ضرور پوری کریں. گھر میں کوئی ایسا سسٹم بنائیں. اگر اوور ورکڈ ہیں, اوور برڈنڈ ہیں, ٹینشن والی لائف گزارے ہیں تو اس کو اپنے دفتر میں, اپنے کام کی جگہ پہ چھوڑ کے اس کو گھر میں مت لے کے آئیں. نمبر 2, روزانہ کم سے کم آدھا پونا گھنٹے کی سیر. کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ بات کر رہی تھی, ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خود ماشاءاللہ بہت سمارٹ, اور اس باتوں پہ ہم نے آپس میں ڈسکشن سے ہی آپ سے بات سیکھی ہے ڈاکٹر نبیہ, کہ واک جو ہے نا, واک بہت ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. ہم بینگ اے ڈاکٹر, آپ بھی اور میں بھی, کیونکہ سارا دن کام کرتے ہیں, بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بات پر ہے نظر لیکن اپنی صحت سے بے خبر. میں تو ڈاکٹر صاحب اگر میرے پاس گاڑی اویلیبل نہ ہو یا کچھ نہ ہو, میں پیدل نکل جاتی ہوں. زبردست. میں کہتی ہوں مجھے کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے 4 بندے دیکھ رہے ہوں گے, 10 بندے دیکھ رہے ہوں گے, مجھے اپنی صحت کی پرواہ ہے. میں اگر نہیں ہے, ہر چیز ہمیں گاڑی میں چاہیے. ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ جاؤ, گاڑی سے بیٹھ کے وہاں اتر جاؤ, وہاں سے گاڑی پہ بیٹھ جاؤ, وہاں اتر جاؤ. پیدل چلنے کو ہم بالکل بھول گئے ہیں. اگر واک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو کوئی آپ ایسا اپنا جو ہے سیٹ اپ بنائیں کہ مارکیٹ تک پیدل چلے جائیں. کوئی چیز لینے پیدل چلے جائیں. آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ پیدل چلے. پاؤں کا چلنا اور بلڈ سرکولیشن کا پاؤں میں ہونا اور ہاتھوں کا چلنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ, خواتین کے لیے برتن دھونا معیوب ہوتا ہے, ہاتھ خراب ہو جائیں گے. میں برتن دھوتی ہوں, میرے ہاتھ تو نہیں خراب ہوتے, میرے تو اتنے لمبے لمبے نیلز ہوں, میں تب بھی دھو لیتی ہوں بھائی, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا ہوا کہ اس سے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے. میں ٹی وی میں بیٹھتی ہوں, میرا منہ خراب ہو جائے گا. 24 گھنٹے میں پارلر نہیں جاتی. ہر وقت میں کوئی اپنے فیس پر جو ہے وہ کریمیں نہیں لگاتی. میں نے کبھی اپنا پیسہ جو ہے جو میں محنت سے کماتی ہوں اپنے چہرے پہ ضائع نہیں کیا. وہی لائٹ چیزیں جو میری 4 چیزیں چلتی آ رہی ہیں, اسی کا میک اپ ہے, اسی کی سب چیزیں, اور پروگرام بھی کرتی ہوں. اور جو ہے وہ اگر کبھی کوئی جو ہے وہ تعریف کر دے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھے لگ رہے ہیں. تو بس یہی کافی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ مینٹلی اتنے ڈپریس ہو جائیں
کہ کووڈ کو بھی اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے, آپ نے ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ بیمار بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ہے, ایک تو نیند پوری کرنا, واک کرنا, تیسرا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ تازہ اور مناسب مقدار میں کھانا, تازہ کھانا ضروری ہے, اور مناسب مقدار میں کھانا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حالات اور موسم کے حساب سے دھوپ میں وقت دینا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا, کہ ایسے بچپن کے دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ ایک تازگی محسوس کرتے ہوں, جس میں کوئی مقصد نہ ہو. کوئی آج کل جو پرابلم ہے نا جی, وہ کارپوریٹ کلچر ہے, آپ صرف اسی سے ملتے ہیں جس سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے, جس سے آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ کے یقیناً گھر میں آپ کی فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, مدر ہو سکتی ہے, بہن بھائی, ہسبینڈ وائف ہو سکتا ہے, لیکن اگر محلے کے یا دوست ہیں, ہمایوں صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا, صحیح بات ہے, صرف 10 15 20 منٹ, ٹھیک ہے نا جی, تو اس سے آپ کی باڈی کے, ہمیں پتہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کے ہارمون لیولز بہتر رہتے ہیں, آپ کے انڈورفن لیول ریلیز ہوتے ہیں, آکسیٹوسن جو کہ بانڈنگ ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, اور وہ آپ کی باڈی میں بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے, شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر لائف میں ٹینشن آ جائے تو اس کو پھر آپ نے اپنے سر کے اوپر نہیں سوار کرنا, اس کو ایک چیلنج لیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں, کہ جس طریقے سے, اور اللہ سے دعا کریں جو اس سے نکلنے کی, تو انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھا دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ 4-5 آپ کام کریں تو بہت حد تک آپ صحت مند رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن کی طرف آ جاتے ہیں. ویکسینیشن جو ہے وہ پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت سروائیو کر رہی ہے. ویکسین جو ہے وہ بزرگ شہریوں کو لگائی بھی جا رہی ہے, اور اس چیز کا پورا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ ویکسین لگوائی ہے. ذرا یہ جو خوف و ہراس لوگوں میں پھیلا پڑا ہے کہ ویکسین سے یہ ہو جائے گا جی, پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کا تو ذرا بتائیے گا, اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں, میں تو سچی بات ہے کہ میں نے جب ویکسین, مجھے دوسری ڈوز لگوایا, دونوں ڈوزیں میری مکمل ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, دوسری ڈوز کو مجھے لگوایا وہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں, تو مجھے تو ایک نا ایک عجیب سی انرجی فیل ہو رہی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم لگوائی ہے. پتہ نہیں سائیکولوجیکل افیکٹ آپ بہتر بتا سکتی ہیں بینگ اے ماہر نفسیات, لیکن ایک انرجی فیل ہو رہی تھی. اور دوسری ڈوز میں بالکل کچھ بھی نہیں, میں اپنی روٹین میں برونکوسکوپی کرنے اور راؤنڈ اپنے کرنے, بلکہ اس دن میں نے زیادہ کام کیا جب مجھے یہ ویکسین لگی ہیں. تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, اس سلسلے میں جو بھی آپ کو گورنمنٹ رہنمائی فراہم کرتی ہے, فار گاڈ سے ایک سوشل میڈیا کا, واٹس ایپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے, لیکن اس کے ایک نقصان بھی ہیں. 1000 مریضوں کو لگی, کچھ نہیں ہوا, کسی ایک کا انگلینڈ کے کسی چوتھے کونے میں آ کے, پتہ نہیں کسی اور وجہ سے, اتفاق کی بات ہے کہ اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہوئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا, ویکسین اس نے 2 گھنٹے پہلے لگوائی تھی. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ویکسین لگوائی باقی بیماری نہیں ہوگی, اور وہ جناب گر گیا تو اب اس نے رولا مچا دیا کہ نا مجھے ویکسین سے ہو گیا, کنفرم نہیں ہوا 100%, اور وہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب وہ ایک بھاری ہو جاتا ہے اس 10,000 کے مقابلے میں, اس کی کوئی خبر نہیں ہے جو 10,000 کر کے بچ رہے ہیں, اور وہ ایک پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو لہٰذا بالکل سیف ہے, یہ بالکل سیف ہے. گورنمنٹ جو دے رہی ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے. تو جس کا بھی وہ آپ اپنا نمبر ہے, ID کا نمبر, شناختی کارڈ کا بھیجتے ہیں, جس ہاسپٹل میں باری آ رہی ہے وہ ضرور لگوائے بلا خوف و خطر ہو کے. جیسے میں کہہ رہا ہوں, میں نے دونوں ڈوزیں لگوائی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں, جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرتے لگواتے ہیں نا جی, ان کو 1-2 دن کے لیے بخار اور کمزوری ہوتی ہے, وہ ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے بھی بچوں کو ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ویکسین لگائیں تو ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ یہ لگوائیں کہ ٹھیک ہے میں نے جیسے ایک روٹین میں کوئی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کر کے آپ آ جائیں اور آپ اپنا کام کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ضرور لگوانی چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے جو اس وقت, اور پھر فری آف کاسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. بزرگوں کو لگائی جا رہی ہے, ینگسٹرز کو بھی لگوانی چاہیے, بچوں کو بھی. تو یہ بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کا کوئی انتظام کیا گیا ہے, یا ابھی یہ اس کیٹیگری میں جو ہے وہ نہیں؟ ابھی بچوں کے لیے نہیں ہے. ابھی جو ہے جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے, پہلے تو آپ کو بھی معلوم کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تھی, جو 5 لاکھ ڈوزز آئی تھیں. اب اس کے بعد اب وہ 60+ والے لوگوں کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے سلسلہ, تو پھر گریجولی لے کے آئیں گے. لیکن ابھی جو ہے نا وہ جوینائل ایڈلٹس اور اولڈ ایج کے لوگوں کو لگ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بہرحال بچے تو ہمارے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اس چیز سے جو ہے وہ محفوظ رہے. پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیسز اس میں دیکھنے میں نہیں آئے, لیکن پھر بھی آپ اپنی جب تک حفاظت نہیں کریں گے, پراپر طریقے سے اپنے آپ کو کیئر نہیں کریں گے, تب تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور ویکسینیشن کے حوالے سے اتنا ڈر خوف جو ہے وہ ذہن میں پیدا مت کرے. جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے آپ جا کے ان سے پوچھ لیں, آپ کے ارد گرد کئی لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ ویکسین انہوں نے لگوا لی ہے, اور کوئی ان کو جو ہے وہ سمٹمز ایسے کچھ نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آپ کے سامنے وہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں,
اور ان کو زیادہ ایکٹیو وہ فیل کیا انہوں نے اپنے اندر. تو یہ امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور کسی بھی وائرس کا آپ کے اندر حملہ نہ ہو, اور خاص طور پہ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے یہ بہت کیور جو ہے وہ کرتے ہیں اندر سے. اور اس طرح کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے جب تک آپ کے اندر اس طرح کی کوئی ڈوز شامل نہیں ہوگی تب تک یہ وائرس نہیں مرتا ہے. تو یہ ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال نہیں چھوڑنا, تو ماسک جو ہے وہ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں وہ بھی ماسک ضرور استعمال کریں. جو لوگ جو ابھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور اچھی سچویشن میں وہ بھی ماسک کا استعمال جو ہے وہ بالکل مت چھوڑے. باہر جانے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی میں نے جیسے آپ سے چیسٹ انفیکشن کے لوگوں کا پوچھا, ڈائبٹک پیشنٹ کا میں نے پوچھا کہ ان میں کووڈ کی شرح جو ہے وہ کتنی رہی ہے. ڈائبٹیز پہ بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر نبیہ میں بھی ذرا بات کر لوں کووڈ کی ہی. جی آپ نے جیسے بچوں کی بات کی, الحمدللہ بچوں بہت کم متاثر ہوئے ہیں, اور اس کی ایک ریزن بھی ہے سائنٹیفک ریزن کہ ان کے اندر یہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, نہیں بنتے, جس کی وجہ سے کم ہے. لیکن بچے جو ہے نا وہ کیریئر ہو سکتے ہیں. ایک بچہ ایسی جگہ پہ گیا, ہم یہ بے خطر ہو جائیں گے نا, چونکہ بچوں کو نہیں ہوتی, اور ہر جگہ پہ کرنے کے لیے بھیج دیا. ایسے ماحول میں گیا جہاں پہ کووڈ کا پیشنٹ تھا, اس کے اپنے کپڑوں پہ یا اپنے منہ سے لے کے آ گیا, گھر میں آ کے اس نے کھانسا, ٹھیک ہے وہ خود تو امیون ہے, نہیں اس کے اندر ہوگا, لیکن آگے گھر میں دادا دادی کو یا اپنے فادر کو لگا دیا. لہٰذا انہوں نے بھی وہی احتیاط کرنی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے دونوں ویکسین لگوانے کے باوجود بھی یہ ماسک نہیں چھوڑا, میں نے سوشل ڈسٹینس نہیں چھوڑی, ہاتھ دھونے سینیٹائز کرنے نہیں چھوڑے. کیوں؟ اب یہ نہیں ہے کہ وائرس اب مجھ سے جو ہے وہ نیگیٹو میگنیٹ کے طور پہ یا مقناطیسی نیگیٹو پیدا ہو جائے گی, دور بھاگے گا. نہیں, وائرس میرے اندر ابھی بھی آ سکتا ہے, میرے ناک منہ کان میں, اس کے باوجود رہے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ کرے میرے اندر امیونٹی بن گئی ہو اور میں سیف ہو گیا ہوں کہ مجھے وہ بیماری نہیں کرے گا. لیکن اگر میں ایسے ماحول میں جاؤں گا, احتیاط نہیں کروں گا, یا جس نے بھی ویکسین لگائی ہے وہ احتیاط نہیں کرے گا, وہ کیریئر ہو سکتا ہے اور وہ لا کے کسی دوسرے کو لگا سکتا ہے. لہٰذا ماسک پھر بھی سب نے ویسے ہی پہننا ہے. سوشل ڈسٹینس کا خیال تب تک سب نے پہننا ہے جب تک سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی یا گورنمنٹ اور WHO ڈکلیئر نہیں کر دیتا کہ اب آپ کا ایریا جو ہے وہ کووڈ فری ہو گیا. تب تک احتیاط کرتے ہی رہنا, احتیاط کرتے رہنا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ کیفیت ہو گئی ہے. پنجاب کے بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ یہ چیز پھیلی ہے. جو آپ نے کیریئر والی بات کی ہے, مجھے یہ 100% شیورٹی ہے کہ یہ کیریئر بن کے ہی جو ہے وہ یہ پھیلا ہے. جی کہ جن کو خود بھی نہیں ہوا لیکن وہ کیریئر تھے اور انہوں نے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے جو ہے افیکٹ کیا. اکثر پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل سے جو ہے وہ چلے گئے, کہیں جو ہے وہ گم ہو گئے, ایسی خبریں بھی آئیں, یا جو بھی وٹ ایور تھا وہ بھی ظاہر کیریئر تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اور لوگوں کو لگایا. پھیلتے پھیلتے یہ بات یہاں تک آ گئی کہ اب ہم نے اسے کورونا کی تیسری خطرناک ترین لہر سے جو ہے وہ ملا دیا. جبکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کووڈ تو موجود ہی تھا, کووڈ تو ہے ہی موجود, بیچ میں ہی ہے, کہیں گیا تو نہیں ہے. تو اس کی آپ پہلی, دوسری یا تیسری لہر بنا دیں. خطرناک ترین تک بڑھا تب جب ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل ڈسٹینسنگ ختم کر دی. شادیوں میں دیکھ لیں آپ, کتنے لوگوں کو اجازت تھی کہ 300 لوگوں کو یا 200 لوگوں کو بلایا جائے, اور 500 لوگوں کی جو ہے وہ گیدرنگ کی گئی. آؤٹ ڈور جو ہے وہ نہیں کی گئی, انڈورز کی گئی. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ پھیلنے کے خطرات جو ہے وہ زیادہ تھے, اور وہاں سے جو ہے وہ یہ چیز پھیلی. اب جو لوگ بیمار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا لاس ہے. آپ کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کم سے کم کووڈ کی سچویشن میں, ان حالات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل تو کریں. میں نے جیسے اب میں اسی اپنے کوشچن پر آتی ہوں کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں اس کی شرح جو ہے وہ کتنی رہی, اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں. دیکھیں, ڈائبٹک جو ہے نا وہ چونکہ امیونٹی ہماری کم کرتی ہے. جب شوگر لیول آپ کا بڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ کے جو سیلز ہیں نا جو آپ کے لیے فائٹ کرتے ہیں, جو آپ کے سپاہی ہیں, تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک, جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ان پہ کوئی بھی انفیکشن, ناٹ اونلی کووڈ, میں ٹی بی کے اسپتال میں کام کرتا ہوں, ٹی بی کے مریض میں 3 گنا زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح نمونیا, اسی طرح پاؤں کی انفیکشن, بہت ساری. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی بی تو ہو نہیں سکتی ایسے لوگوں کو. نہیں, بالکل زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے, ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کمزوری بڑھ جاتی ہے. ہمارا ہر تیسرا مریض جو ہے نا, چوتھا یا تیسرا مریض وہ ڈائبٹک ہے ٹی بی کا. اگر 100 مریض پڑے ہیں تو ان میں سے 30 کے قریب جو ہے نا وہ شوگر کے ساتھ ہے, جبکہ سوسائٹی میں 10% سے زیادہ نہیں ہے. تو 3 گنا زیادہ ہوتی ہے ٹی بی شوگر کے مریضوں میں. یہ ہماری اسٹڈیز موجود ہیں اور پبلش بھی ہو چکی ہیں. اسی طرح جو کووڈ ہے کہ اس کا تعلق بھی امیونٹی سے ہے. اگر آپ کی امیونٹی تگڑی ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کی امیونٹی ویک ہے یا ڈس ریگولیٹڈ امیونٹی ہے تو پھر آپ پہ حملہ کرے گا. اور امیونٹی کی دشمن جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے. لہٰذا کووڈ اور ڈائبٹیز پھر مل کے ایک اور 11 بن کے ڈبل دشمن بن جاتے ہیں. وہ والی ڈائبٹیز جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہم کئی دفعہ یہ بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی شوگر لیول, اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو ناشتے سے پہلے کہ 100-110 تک ہو, اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد یا کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے بعد دس شوڈ ناٹ بی مور دین 160 اور 170.
160 یا 170 میکسیمم 2 گھنٹے بعد، اس سے زیادہ شوگر نہیں ہونی چاہیے. اچھا. شوگر کنٹرول ہوتی ہے 4 چیزوں سے. ایک جس طرح کمرے کی 4 دیواریں، 4 دیواروں پہ کمرہ کھڑا ہے نا، تو ایک حصہ ہے آپ کی پرہیز کا، جس میں آپ نے چینی، چاول، چکنائی اور چپاتی، روٹی بھی کم کھانی ہوتی ہے، یہ بھی شوگر بڑھاتی ہے. اور میٹھی چیزیں، بیکری کی چیزیں، بند رس، ڈبل روٹی وغیرہ نہیں لینے، کم لینے، نہ ہونے کے برابر لینے. پرہیز. نمبر 2 وہ ہے سیر، آدھے پونے گھنٹے کی سیر روزانہ لازمی. تیسری ہے نو ٹینشن، کہ لائف کو ٹینشن میں نہ گزاریں. آپ کا ٹینشن لیول بھی آپ کی شوگر کو بڑھاتا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. ٹینشن کی وجہ سے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ٹینشن لینے کی وجہ سے ہی سارے معاملات جو ہے وہ، اب جہاں اتنی مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ انسان سروائیو کر رہا ہو، وہاں پر اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں تو وہ کہے گا پھر ہمارے گھر کا خرچہ آپ اٹھا لیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا سلسلہ. لیکن پھر بھی ان ساری سچویشن سے لڑتے ہوئے ہمیں اگر یہاں پر زندہ رہنا ہے تو پھر ہمیں ٹینشن فری تو رہنا ہوگا. ہم کیسے جو ہے وہ ٹینشن لیں گے تو ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آپ کی جو ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ سے رہنمائی رہتی ہے. اور جب بھی میں نے اپنے مریضوں کا مشورہ آپ کے پاس بھیج کے کیا ہے، تو آپ کی جو گائیڈ لائن ہے نا ان کے لیے کہ کیسے ٹینشن فری، مطلب جو آپ پہ ذمہ داریاں پڑ گئیں، 1-2 بندوں پہ آپ ایک طرح کی ذمہ داری ڈالیں. ایک کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے، ایک کسی طرح اور سے. ریئیکشن اور رسپونڈ، یہ مطلب یہ باتیں ہم نے آپ سے بینگ سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ سیکھی ہیں کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے، رسپونڈ کرے کہ میں نے اس صورتحال سے نکلنا کیسے. اور اس میں جو تھراپیز آپ بتاتی ہیں اگر لوگ اس کے مطابق عمل کریں تو پھر ٹھیک ہے. جو ذمہ داریاں پڑی ہیں، جو آپ کے اوپر مصیبت آ گئی، وہ کھودنی تو ہے ہی، لیکن آپ اپنے ہارمون لیول کو ڈسٹرب نہ کریں. تو وہ اگر ٹینشن سے بچ کے رہیں تو شوگر نہیں بڑھتی. اور جو چوتھی چیز میں بتا رہا تھا، پرہیز، سیر، نو ٹینشن، اور چوتھی ہے دوائی. ڈاکٹر کے ہاتھ میں چوتھا کون ہے؟ صرف 3 چیزیں پیشنٹ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ ٹھیک رکھیں، شوگر کے لیول ود ان نارمل رینج رکھیں، تو پھر کووڈ سے بھی ریشو نہیں بڑھتی، خطرناک نہیں ہوتا، اور باقی بیماریاں بھی نہیں ہوتی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. میڈیسن تو لیتے رہنا. اور انسولین جو میرا خیال ہے آپ لوگ اس میں جو ہے وہ کافی سجیسٹ کرتے ہیں کہ انسولین کا جو ہے وہ، یہ انسولین جو لوگ لیتے ہیں یہ آپ کن جو ہے پیشنٹس کو دیتے ہیں؟ اکثر میں نے شوگر پیشنٹ ایسے بھی دیکھے ہیں جو صرف ایک گولی کھا لیں تو ان کا گزارا ہو جاتا ہے، انہیں انسولین پہ نہیں رکھا جاتا. دیکھیں ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا، ٹارگٹ وہ ہوتا ہے آپ کے شوگر لیولز. صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے. جس طرح کورونا کے اندر یا کووڈ ڈیزیز کے اندر وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کی آکسیجن پوری رہے. جب بیماری ہو گئی، سمٹم آنا شروع ہو گئی، اس سے اگلے 2 سے 3 ہفتے وائرس نے باڈی سے ختم ہونا ہی ہونا لازمی، خود بخود ہی. لیکن اگر 2 سے 3 ہفتے آپ اپنی صرف ایک چیز چیک کرتے رہو، آکسیجن. اگر آپ کی آکسیجن ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ 99% آپ کو کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں جو چیز خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ الٹیمیٹلی موت کی وادی میں چلا، وہ اس کی آکسیجن کا کم ہونا ہے. اسی طرح شوگر میں بھی مریض یہ سمجھ لے، ٹیوشن پڑھ لے کہ فاسٹنگ اگر اس کی 110 سے کم ہے اور رینڈم کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی اگر 150 160 سے کم ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ لیول رکھنا، ٹارگٹ ہمارا صرف ایک ہے، یہ لیول ہے. اب یہ لیول رکھنا، اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے کر دیا لائف سٹائل موڈیفکیشن، واک اور پرہیز. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوائیوں کی مختلف درجہ بندی ہے. سب سے پہلے مختلف قسم کی دوائیاں ایک گروپ میں میٹ فارمین ہے، جیسے ایک کیمیکل سالٹ ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اگر وہ کم کھا رہا ہے، زیادہ چل رہا ہے، بیسک پرنسپل آف ڈائبٹیز کنٹرول از کم کھانا، زیادہ چلنا. اور وہ ایک گولی سے بھی سال ہر سال ٹھیک رہتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں اس سے ہو رہا، نہیں احتیاطیں کر رہا، تو پھر 1 سے 2 گولیاں، 2 سے 3 گولیاں، 3 کی بجائے پھر ڈیفرنٹ قسم کے وہ جو ہیں گروپس ٹیبلٹس کے وہ. اور اگر نہیں ہے تو پھر بعض کا ہمیں شروع میں اگر شوگر کا لیول اس کا بہت ہائی ہے تو بعض مریضوں میں ہمیں شروع میں انسولین ڈالنی پڑتی ہے. کئیوں میں ہمیں ایک ٹائم پہ انسولین دے کے 7 گولیاں دینی پڑتی ہیں. کئیوں میں ہمیں 3 ٹیکے انسولین کے دینے پڑتے ہیں. کئیوں پہ خاص طور پہ جب آپ کی جو ڈائبٹیز کے اندر شوگر ہوتی ہے، جس کو اس کے اندر پریگننسی میں حاملہ عورتوں کو جو شوگر ہوتی ہے، جس کو گیسٹیشن ڈائبٹیز GDM بولتے ہیں، اس بعد کا آپ کو 4 ٹیکے بھی لگانے پڑ جاتے ہیں. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس قسم کا پیشنٹ ہے. تو یہ ڈیسیژن صرف ایک اچھا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے کہ یہ گولیوں والا مریض ہے، یہ 2 گولیوں والا، یہ 1 انسولین والا، یہ 4 انسولین والا. تو یہ اس کے لیے کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر کو دکھائیں تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی صحت مند رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروسیس پھر چلتا رہتا ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ اپنا زیادہ خیال رکھیں کووڈ کی سچویشن میں بھی، کیونکہ پھر کہتے یہی ہیں اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا ہارٹ بھی جو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے
کہ جب اگر آپ واک نہیں کرتے ہیں, وہی ڈاکٹر صاحب والی بات کہ آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر آئیز پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ہارٹ پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, اور پھر آپ دوسری طرح سے جو ہے وہ اگر ڈپریشن میں رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن لیتے رہتے ہیں, تو وہ بھی معاملہ خراب کرتا ہے. اصل میں یہ شوگر, بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے, جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں ان کو شوگر ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی سب چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کاؤنٹ کرتی ہیں, کیونکہ ٹینشن اس میں ایک اہم فیکٹر ہے, اور ٹینشن ہر جگہ پر ایک اہم فیکٹر ہے کہ جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ انرجی فیل ہونے کی بجائے جو ہے وہ آپ ڈپریسنگ فیلنگ جو ہے وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے, آپ ایک مینٹل ڈس آرڈر میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. بٹ پوائنٹ از دس کہ آپ نے جب بھی ٹینشن کی بات آپ کو آئے یا ڈپریشن ہو تو اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں, کسی اور کام میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بیزی کریں, اس چیز سے نکلنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی ماضی کی باتیں, وہی فرسودہ چیزیں, ان کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں, نہ حال میں جیتے ہیں نہ مستقبل کی بات کرتے ہیں, صرف وہی ماضی کی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے, اس چیز کو کم کریں. اور ساتھ ہی کووڈ کی سچویشن میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کس کس چیز سے بچیں, اور اگر آپ ڈائٹ میں بھی کچھ بتانا چاہیں یا ویسے ہی ان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے بھی بتائیے. بس یہی ہے کہ اسی ٹرائنگل کو, اسی تکون کو پکڑ لیں, احتیاط, تدابیر اور دعا. کیا آپ جو روزمرہ کے کام, اگر گورنمنٹ نے آپ کے ایریا میں لاک ڈاؤن کر دیا تو اس کی ہدایت پہ عمل کریں, ضرور ان ہدایت پہ عمل کریں اور احتیاط کریں. اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر وہی احتیاط کے ساتھ سوشل ڈسٹینس سب سے امپورٹنٹ, ان تینوں میں سے امپورٹنٹ ہے. بالکل اگر آپ صحیح کہہ مجھ رہے سے ہیں, پوچھیں کہ تینوں ماسک, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سوشل ڈسٹینس ہے, بالکل دوسرے نمبر پہ ماسک ہے. فاصلے کے ساتھ باہر کریں 3 فٹ سے زیادہ پہ. اگر ایک کو کووڈ ہے بھی دوسرے کو نہیں ہے تو 3 سے 4 فٹ پہ اگر رہیں گے تو نہیں لگنے لگا, پکی بات ہے. تو بہت زیادہ گلنے ملنے سے پرہیز کریں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اپنی نا ہائی پروٹین ڈائٹ, ہائی پروٹین ڈائٹ جس سے امیونٹی آپ کی بہتر رہتی ہے. اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو مہنگی چیزیں نہیں کرنے کی پڑتے. انڈے کی سفیدی بہت اچھی پروٹین ہے, دالیں بہت اچھی پروٹین ہے, مرغی کا ویسے آج کل تو مہنگی ہے لیکن جو بھی اگر گوشت اویلیبل ہے, ورنہ دالیں اور انڈے کی سفیدی یہ اچھی پروٹینز ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنا وہ کریں ہائی پروٹین ڈائٹ کا, اور نیند اپنی پوری رکھیں. اور اگر فرض کریں بخار ہو جائے یا پرابلم ہو جائے اور ڈاکٹر جو آپ کو کووڈ سسپیکٹ کرے تو ہسپتال جانے سے بالکل نہیں ڈرنا کہ وہ ٹیکا لگا کے مار دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. یہ بڑے کانسیپٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہاسپٹل نہیں گئے تو بعد میں اللہ رحم کرے ان کے ساتھ پرابلم زیادہ ہو گئی, لیکن جو ٹائملی چلے گا, ڈاکٹر نے جو ایڈوائس کی ہفتے 10 دن کی بات ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اس وبا سے, اس مصیبت سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا, آپ جب بھی آتے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل آپ سے جو ہے میری گفتگو ہوتی ہے, اور آپ جتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے بھی, ڈائبٹک کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی اس میں ہے, اور خاص طور پہ چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے جس طرح ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت میں جو ہے سچویشن اختیار کر گیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے ہمارے سینئر ڈاکٹرز جو ہیں ماشاءاللہ, جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے ہمارا سرمایہ ہے, آپ سے لوگوں کو مستفید بھی ہونا چاہیے, فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں سے اور آپ جیسے ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر کے چلنا چاہیے. کیونکہ یہ سچویشن اس وقت میں جو جا رہی ہے, اپنے مشورے سائڈ پہ رکھ کے ایک اچھے بہترین مستند ڈاکٹر کی جو ہے وہ تلاش ہم نے آپ کی یہ بھی ختم کر دی ہے, کیونکہ اس پروگرام کے تھرو ہم آپ کو ان ڈاکٹر سے ملوا دیتے ہیں جو آپ کے مسئلے کا حل جن کے پاس ہوتا ہے. ہم چن کے جو ہے وہ ایسے ڈاکٹرز کو لے کر آتے ہیں. تو ناظرین, آج کا پروگرام بھی جو کووڈ-19 کے حوالے سے اسپیشل ہمارا پروگرام تھا, آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اور پروفیسر ڈاکٹر ظہیر اختر صاحب سے اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی معلومات لینی ہے یا آپ جو ہے وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ ہمارے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جب آپ Kohinoor@9 لکھیں گے پروگرام کے نیچے, آپ کمنٹس میں جو ہے وہ کویسچن لکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو جو ہے وہ اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.